बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 57वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब के जिस बाब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है सदर अय्यूब और अदीब। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 522 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का खुतबा सदारत उन्होंने नहायत गौर से सुना और कई जगह दूसरों के साथ मिलकर उन्होंने तालियां बजाने में भी हिस्सा लिया। चंद मुकामात पर जहां बाबाए उर्दू को बड़ी गर्मजोशी से दाद मिली ये थे। मैं इस नादर इज्तिमा पर नज़र डालता हूँ तो उसमें ऐसे ऐसे फाज़िल अदीब देखता हूँ जो जदीद अहद के तकाज़ों, अदबी नुकात और रमूज़ और अदीबों के हकूक़ व फ़राइज़ पर ज़्यादा बसीरत, गहराई और दिक्कत नज़र से बहस करते हैं। ये नौजवान अदीब ज़्यादा मुस्तैद और बाखबर हैं। मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। बनज़र इंसाफ देखा जाए तो इनके होते हुए मैं इस मनसब का मुस्तहिक नहीं जो आपने मुझे अता फ़रमाया है। गौर करता हूँ तो उसकी एक ही वजह मालूम होती है। बड़े बूढ़ों का अदब हमारी कदीम तहज़ीब में दाखिल है। ऐसा मालूम होता है कि आपके ज़िम्रे में कुछ दकियानुसी ख़यालात के हज़रात शरीक हैं जो अपनी आबाई सुन्नत पर कायम हैं। उन्होंने अहलियत से ज़्यादा सफ़ेद बालों का लिहाज किया है। हमारे अदब में जो जमूद पाया जाता है वो बहुत गौर तलब है। अब हमें ज़हनी और अदबी जमूद को तोड़ने के लिए वही करना होगा जो 18वीं सदी में फ़्रांस में इंसाइक्लोपीडिस्ट ने किया था। इस आली हिम्मत जुर्रतमंद मुफ़क्करों की मुख्तसर जमात ने इल्म व हिकमत की शम्मा रोशन की और ओहाम बातला और ख़यालात फासदा का किला कमा करना शुरू किया। कायनात और इंसान, रियासत और माशरा, मज़हब और इखलाक के कदीम नज़रियात और रवायात को बड़ी जुर्रत और आज़ादी से अक्ल व हिकमत की कसौटी पर कसा और जुमला अलूम इंसानी को नई बुनियादों पर कायम करने की कोशिश की। इस इंसाइक्लोपीडिया ने ख़यालात में तग़य्युर अज़ीम पैदा कर दिया और मुल्क में बेदारी की एक नई लहर दौड़ा दी। मगर हुकूमत और कलेसा, दो बड़ी कुव्वतें दरपे आज़ार हो गईं। तरह तरह की सख्तियाँ की गईं, तकलीफ़ें पहुँचाई गईं। हुकूमत की तरफ से किताब के छपने की ममानत कर दी गई। मतबा में छपते वक्त मज़ामीन में तहरीफ करके किताब मसख कर दी गई। लेकिन बावजूद इन तमाम मवानियात और मसाइब के इन इल्म अदब के शिदाइयों ने काम जारी रखा और इन ही मतूब और सितम रसीदा अदीबों के अफ़कार व ख़यालात ने इस अजीम इनकलाब की राह हमवार की जो इनकलाब फ़्रांस के नाम से मशहूर है। हमारी कौम में भी हमारी ही ज़िंदगी में एक ऐसा ज़हनी इनकलाब वाक़या हो चुका है। ये इनकलाब सर सैयद अहमद ख़ान की पुरखुलूस सरफरोशाना मसाई से अमल में आया। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे कौम के इस मसले आज़म को करीब से देखने और उनके साथ काम करने की सादत हासिल रही है। सर सैयद ने जिस वक्त इस मंजिल में कदम रखा तो मुखालफत का तूफ़ान बर्पा हो गया। लान तान, सब्बो शतम की बौछार होने लगी। कुफर के फतवे सादर हुए और मलहद दज्जाल क्रिस्टान के खिताब अता हुए। उसने सब कुछ सहा और अपने अज़्म पर कायम रहा। ऐसे लोग बनी नौए इंसान के मोहसिन हैं और ज़िंदा जावेद हैं। हमें उनसे सबक हासिल करना चाहिए। सिर्फ अंजुमन बना देना, करारदादे मंजूर करना या हुकूमत से इमदाद हासिल करना काफ़ी ना होगा। हमें काम करना होगा। काम से मुराद ये नहीं जो सरकारी दफ्तरों में होता है कि 9 बजे आए और 4 बजे चलते बने। ये काम जो हमें करना है पूरी कुव्वत से करना होगा। दिन रात, गर्मी सर्दी, बारिश से बेनियाज होकर काम से इश्क होना चाहिए। इश्क नहीं तो वो काम नहीं, बेकार है। सल्तनतों के तख्त उल्ट जाते हैं, कौमें फना हो जाती हैं, तहजीबें मिट जाती हैं, लेकिन उनके अदीबों के कारनामे ज़िंदा रहते हैं। अदीब कौमों की असल पूंजी हैं। इस पूंजी की हिफाजत और निगहदाश्त कौम का मुक़द्दस फ़र्ज़ है। अदब एक शरीफ पेशा है, उसकी शराफत पर आँच ना आने दीजिए। रास्ती और खलूस आपका शुआर होना चाहिए। आप अदब के ज़रिए कौम के इखलाक और करदार बनाने, रोशन ख्याली फैलाने
اور باطل خیالات اور اوہام کی تاریکی مٹانے میں بہت بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اپنے پیچھے ایسی یادگار چھوڑ جائیے کہ آئندہ نسلیں اس سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ بارے دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی تقریر کے بعد 4 مقالے پڑھے گئے، خاص طور پر ڈاکٹر جوید اقبال کے انگریزی مقالہ جو ادیب، قوم پرستی اور لادینیت کے موضوع پر تھا۔ صدر ایوب خان نے نہایت غور اور توجہ سے سنا۔ مقالوں کے بعد گلڈ کے منتخب شدہ سیکرٹری جنرل کے طور پر میری کچھ کہنے کی باری تھی۔ میں نے بھی انگریزی میں ادیب اور آزادی تحریر پر ایک مضمون پڑھا۔ پہلے تو صدر ایوب اپنے سیکرٹری کو گھر کی مرغی دال برابر سمجھ کر کسی قدر بے توجہی سے ساکن و جامد بیٹھے رہے، لیکن کئی فقروں پر جب کئی بار سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا تو غالباً وہ بھی متوجہ ہوئے اور پھر کسی مقام پر مسکراتے اور کسی جگہ اسبات میں سر ہلاتے رہے۔ میرے مضمون کے کچھ حصوں کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ اس سے پہلے کہ ادیب اور اس کی آزادی تحریر گفتگو کی جائے، یہ بہتر ہے کہ اس کی ذمہ داریوں کی وضاحت کر دی جائے۔ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں: نمبر 1، ادیب کسی حیثیت سے بھی قانون سے بالا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، وہ ایک ملک میں رہتے ہوئے کسی دوسرے ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، کسی ایک نظریے کی تبلیغ کرتے ہوئے پوئٹک لائسنس شاعری کی آڑ لے کر کسی دوسرے نظریہ پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیں تمام اچھے شہریوں پر عائد ہوتی ہیں، لیکن ان کا اطلاق زیادہ شدت سے ادیب پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر لمحے عوام کی نظروں میں رہتا ہے۔ جو کچھ وہ لکھتا ہے ضروری نہیں کہ یاد کے خزانے میں گم ہو جائے۔ اس کے برعکس یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی آواز کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی رہے۔ ادیب جتنا زیادہ مقبول ہوگا اتنا ہی اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہوگا۔ اثر انداز ہونے کی اہلیت ادیب کے لیے نعمت بھی ہے اور مصیبت بھی۔ مصیبت یہ ہے کہ ادیب جیسے غیر معمولی فرد کو عام ترازو میں تولا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ادیب میں کوئی کمی یا کجی محسوس ہو تو لازمی طور پر یہ نہ ادیب کا قصور ہے نہ ترازو کا، بلکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کے جائزے یا آپ کی نظر کا قصور ہو۔ ادیب آپ سے برداشت کی نہیں، فہم کی بھیک مانگتا ہے۔ مجسٹریٹ یا پولیس انسپکٹر کا فہم نہیں، بلکہ ایک باشعور پڑھنے والے کا فہم، ایک اعلیٰ اقدار میں یقین کرنے والے کا فہم، ایک سچائی کے پرستار کا فہم۔ آپ چور کو پکڑنے کے لیے کسی دوسرے چور کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ادیب کو سمجھنے کے لیے آپ کو پڑھنے والے کی تلاش کرنا ہوگی۔ سرکاری افسر جو ادیب اور اس کے حقوق کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر ان کا مطالعہ صرف دفتری مسئلوں اور یادداشتوں تک محدود رہے اور ان کی زندگی کے کوئی لمحات کتابوں کی قسمت میں نہیں، تو وہ ہمیشہ ادب کو غلط سمجھیں گے اور اسے حقارت سے دیکھیں گے۔ یہ سرکاری افسر کبھی اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جسمانی سزائیں ضروری نہیں کہ روح کے لیے بھی عذاب ہوں، اور یہ کہ دنیا کے تمام قانون اور سائنس کی تمام ترقی وہ زنجیر ایجاد کرنے سے قاصر ہے جو علم اور سچائی کو جکڑ سکے۔ ادیب کی آزادی کے لیے دوسرا خطرہ اس حقیقت سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ فاصلے اور وقت کی حدوں سے ماورا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ انجانی اور اندیکھی حقیقتوں کو چھوتا ہے، اور اس کے مستقبل کے خواب ممکن ہے آج کی زندگی کی مصلیتوں اور تقاضوں کے بالکل برعکس ہوں۔ وہ نہ پاگل ہے نہ غدار، بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کی نظر زیادہ گہری اور اس کے جذبات آپ سے زیادہ شدید ہیں۔ اگر آپ ان بلندیوں کا احساس اپنے ذہن میں نہیں رکھتے تو آپ ادیب کے ساتھ کبھی انصاف نہ کر سکیں گے۔ ادیب کی آزادی کو تیسرا بڑا خطرہ اس کی اقتصادی پست حالی ہے۔ ہمارے ملک میں کتابیں اس لیے نہیں بکتی کہ وہ سستی نہیں اور تعلیم عام نہیں۔ جو خرید سکتے ہیں وہ پڑھتے نہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ خرید نہیں سکتے۔ اس تمام تضاد میں صرف ایک شخص فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ ہے ناشر۔ ادیب کی آزادی کے لیے ایک اور بھی خطرہ ہے، وہ خطرہ بیرونی ہے۔ ہمارا ملک ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہم غریب ہیں، ہم نے اپنے معاملات کو الجھا دیا ہے۔ ان الجھنوں کی وجہ سے ہمارے کئی ہمدرد پیدا ہو گئے ہیں، مدد دینے والے ہمدرد، مذاق اڑانے والے ہمدرد، ہمدردی کے پردے میں دشمنی کرنے والے ہمدرد۔ کوئی ہمارا ذہنی مکہ واشنگٹن بنانے کے در پہ ہے، کوئی ماسکو اور کوئی کلکتہ۔
ماسکو اور کلکتہ والے ہمارے نظریات کی بیخ کنی کرنا چاہتے ہیں، واشنگٹن والے ہمیں اپنی راہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمارا ذہنی مکہ صرف پاکستان میں ہے اور کہیں نہیں۔ پاکستان کے ادیب عالمی سیاست کی بساط پر مہرے نہیں بننا چاہتے۔ ہم غریب صحیح، لیکن ہمارا اپنا کوئی ذہنی اور ثقافتی افق ہے۔ کچھ دیر ہمیں اپنے چمن کی بھی سیر کرنے دیجیے۔ آج جبکہ مارشل لا کے 69 ضابطے میرا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور چیف مارشل لا کا ایڈمنسٹریٹر بنفس نفیس میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نہایت آزادی سے وہ سب کچھ کہہ سکا ہوں جو ابھی کہہ چکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ادیب کے طور پر اگر میری اتنی آزادی برقرار رہے تو یہ میرے لیے قابل قبول ہے۔ ہر چا بادا باد کشتی مندر آب اندھا ختم کے مصداق۔ میں نے بھی آج موقع پار کر آزادی تحریر پر اپنے دل کا کچھ غبار نکال باہر پھینکا۔ تقریر ختم کر کے جب میں واپس اپنی کرسی پر بیٹھا تو بابائے اردو نے مجھے 2-3 بار شاباش شاباش کہا، پھر مسکرا کر بولے، اب تمہارا کیا بنے گا؟ ایک تو تم صدر کو نیچے بٹھا کر خود اسٹیج پر چڑھے بیٹھے ہو، دوسرے ایسی تیز تقریر بھی کر ڈالی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ خود ہی بولے، خیر کوئی بات نہیں، نکال دیے گئے تو انجمن میں چلے آنا۔ آخر میں بابائے اردو نے صدر ایوب کو مخاطب کر کے کہا، محترم صدر پاکستان، حاضرین جلسہ آپ سے بھی کچھ ارشادات سننے کے آرزومند ہیں۔ اگر آپ اس جلسہ سے خطاب فرمانا منظور فرمائیں تو ہماری عزت افزائی ہوگی۔ یہ سن کر صدر ایوب نے پہلے تو مجھے گھور کر دیکھا، لیکن پھر یہ دعوت قبول کر کے اٹھ کر سٹیج پر آ گئے اور انہوں نے نہایت خود اعتمادی سے انگریزی میں فی البدیہہ تقریر کی، جس کے کچھ حصوں کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے۔ مجھ سے کہہ دیا گیا تھا کہ مجھ سے کسی تقریر کے لیے نہیں کہا جائے گا، اور اسی لیے میں نے اپنی کرسی آرام سے سنبھال لی۔ اب مجھے مدعو کیا گیا ہے کہ میں کچھ کہوں۔ میں تقریر پر تیار نہیں ہوں اور ایسے اہل علم و فضل سامنے ہیں، مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں آپ کی کارروائیوں سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر انتہائی مسرت ہوئی کہ آپ کے مقررین میں تخلیقی اور مجاہدانہ خصوصیات نمایاں تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ خصوصیات پاکستان کے استحکام اور عظمت کے لیے بہت کام آئیں گی۔ ایک فوجی کی سادہ زبان میں پاکستان کا نصب العین بہت واضح ہے۔ انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر آرام دہ بھرپور اور مکمل زندگی، ایک مضبوط اور ترقی پسند معاشرہ، اس کے لیے ہمیں گہری بنیادوں پر منصوبہ بندی اور مخلصانہ اور مسلسل کام کی ضرورت ہے۔ کام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عمال حکومت یا فیکٹریوں کے مزدور کام کریں، ہم سے ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا۔ ہر کام کرنے والا پاکستان کی مشین میں ایک اہم پرزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کام کے سلسلے میں ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم درست کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ادیب اور دانشور بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ بڑھتی ہوئی مادیت کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکتے ہیں۔ گو اس دنیا میں ہم مادیت کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، مگر اس کی قوت کو اسلامی نظریات کے تابع کر سکتے ہیں۔ پہلے انسانی جسموں کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، آج ذہن انسانی کی تسخیر کے مارکے بپا ہیں۔ اس سلسلے میں آپ پر بہت سے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ آپ ذہن جدید کی زبان میں صالح نصب العین کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ کسی نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ سینسر کے قانون کا وجود تخلیقی قوتوں کو دبا دیتا ہے۔ ہاں، یہ ناخوشگوار بات ہے، لیکن اگر کوئی حکومت واقعی حکومت کہلانے کی اہل ہے تو اسے 8 کروڑ انسانوں کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے وطن میں غیر ملکی مفادات اور غیر ملکی نصب العین کی پرورش کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنے ملک کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہوگی جس کا مقابلہ بے جھجکے اور مضبوط دل سے کرنا ہوگا۔ خواہ کوئی ادیب اتنا بڑا ہو کہ وہ مریخ سے باتیں کرے، اگر اس نے مادر وطن کی سلامتی کے خلاف کام کیا تو میں اپنے فرض میں کوتاہی کروں گا اگر اس سے باز پرس نہ کروں۔ میری کوشش یہ رہی ہے کہ لوگوں کو اپنے لیے کام کرنے کے مواقع فراہم کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے لائحہ عمل پر چلنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ ہر شخص کو سوچنے اور عمل کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے، اور ہم آپ کے لیے جو کچھ ممکن ہے کریں گے۔ آج کے نئے انتظامی ڈھانچے کی زبان بدقسمتی سے مارشل لا کی زبان ہے، لیکن ہم نے اسے نرم سے نرم تر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے آپ اسے پسند نہ کرتے ہوں، لیکن اگر آپ نیتوں اور طریقہ کار پر غور کرتے رہیں
تو دیکھیں گے کہ ہم بہت جلد اسے ایک عمدہ لائحہ عمل سے بدل دیں گے جس سے انصرام میں ریاست کے ضوابط مرتب ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا مگر میں آج بہت متاثر ہوا ہوں۔ آپ نے جو انجمن بنائی ہے اس کے لیے آپ کو بہت سی مشکلات درپیش ہوں گی۔ میں اپنے طور پر کہیں نہ کہیں سے 10,000 روپے کا انتظام کر لوں گا جو میں اپنی پہلی پیشکش کے طور پر دیتا ہوں، مگر از راہ کرم یقین کیجئے میں جواب میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا۔ آپ اسے ملکی مفاد کے لیے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ اگلے روز جب میں ایوان صدارت میں اپنے دفتر پہنچا تو فضا خوشگوار تھی۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ صدر ایوب کنونشن کے اجلاس سے حشاش بشاش لوٹے تو ملٹری سیکرٹری اور دیگر عملے کا موڈ بھی خود بخود سازگار ہو گیا۔ لیکن رفتہ رفتہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ گلڈ کا سیکرٹری جنرل منتخب ہو کر میں پیچ در پیچ الجھنوں اور غلط فہمیوں کے گرداب میں پھنس گیا ہوں۔ ایک الجھن تو یہ تھی کہ چند ادیبوں کا ایک گروہ جو گلڈ کا رکن بھی تھا اور مختلف اوقات اور مقامات پر گلڈ کی تقریبات میں خوش دلی سے شامل بھی ہوتا تھا، لیکن کسی معقول دلیل یا ثبوت کے بغیر یہ حضرات اسی شک و شبہ پر جمے بیٹھے تھے کہ ہو نہ ہو یہ تنظیم کسی خفیہ مقصد کے لیے حکومت کے اعماء پر معرض وجود میں لائی گئی ہے۔ مزمن مرض کی طرح مزمن شک بھی آسانی سے رفع نہیں ہوتا۔ اس کا واحد علاج گلڈ کی 23 سالہ تاریخ ہے جو سب کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح حاضر ہے۔ دوسری الجھن یہ تھی کہ گلڈ قائم ہوتے ہی نوکر شاہی کا ایک مضبوط اور مخصوص عنصر بھی اس کے خلاف تلوار سونت کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مغربی پاکستان کے گورنر نواب کالا باغ سے لے کر کئی مرکزی وزیر، سیکرٹری اور مختلف درجوں کے محکمانہ افسر گلڈ کے نام سے بتکتے تھے اور اپنی بساط کے مطابق اس پر کسی نہ کسی طرح کی کاری ضرب لگانے سے نہ چوکتے تھے۔ مختلف لوگوں کے حوالے سے اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ بیوروکریسی کا ایک طبقہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ ہم نے صدر ایوب کو کامیابی سے بے وقوف بنایا ہے اور اس کی سرپرستی حاصل کر کے بائیں بازو کے غیر محب وطن دانشوروں کی پشت پناہی کے لیے خطرناک تنظیم قائم کر رکھی ہے۔ چند بار مجھے کابینہ میں پیش ہو کر گلڈ کی صفائی میں طرح طرح کے اہم کانہ سوالات کا جواب بھی دینا پڑا۔ بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ صدر ایوب کے علاوہ ساری حکومت میں اور کوئی گلڈ کا ہمدرد اور بہی خواہ موجود نہ تھا۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی کے طبع نازک پر غالباً یہ بات بھی گراں گزرتی تھی کہ یہ 2 ٹکے کے ادیب کل تک تو قسم پرسی کی حالت میں جوتیاں چٹکھاتے پھرا کرتے تھے، لیکن اب اعلیٰ سے اعلیٰ سرکاری تقریبوں میں بھی مدعو ہو کر منہ اٹھائے چلے آتے ہیں۔ نہ لباس مناسب، نہ حلیہ درست، نہ آداب مجلس سے آشنا، لیکن جہاں دیکھو وہاں کباب میں ہڈی کی طرح موجود۔ ایک بار میں نے حکومت کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ بیوروکریسی کے اونچے طبقے کو تنخواہ کا کچھ حصہ کتابوں کی صورت میں دینا چاہیے تاکہ ان کا ذہنی افق کسی قدر کشادہ رہے۔ جملہ افسران کرام نے اسے اپنی توہین سمجھ کر پائے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ ایک بار کراچی کے ایوان صدر میں تقسیم اعزازات و خطابات کی تقریب منعقد ہوئی۔ حسب معمول وزیروں، امیروں، اعلیٰ افسروں اور بیرونی سفیروں کی تعداد سینکڑوں میں موجود تھی۔ صدر کے سیکرٹری کے طور پر اعزاز پانے والوں کی فہرست میرے سپرد تھی۔ میں باری باری سے ہر اعزاز پانے والے کا نام پکارتا تھا۔ ہر شخص اپنی مخصوص نشست سے اٹھ کر آتا تھا، اپنا تمغہ یا سند وصول کرتا تھا اور صدر کے ساتھ ہاتھ ملا کر اپنی سیٹ پر واپس چلا جاتا تھا۔ جب سرکاری اعزاز یافتگان کی لسٹ ختم ہو گئی تو میں نے صدر ایوب کو مخاطب کر کے یہ اعلان کیا: مسٹر پریزیڈنٹ سر، سرکاری اعزازات کی فہرست مکمل ہو گئی۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ مہربانی پاکستان رائٹرز گلڈ کے ادبی پرائز جیتنے والے ادیبوں میں انعامات تقسیم فرمائیں۔ صدر ایوب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو میں نے داؤد اور آدم جی انعامات حاصل کرنے والے ادیبوں کے نام باری باری پکارے، جنہیں ہم نے پہلے ہی سے ایوان صدر میں بلا کر خاص نشستوں پر بٹھا رکھا تھا۔ یہ کارروائی میں نے صدر ایوب کی منظوری سے کی تھی۔ بیرونی سفیروں سمیت حاضرین کے ایک طبقے نے اس غیر رسمی اعلان کو تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس کیا اور زور زور سے تالیاں بجا کر اس کا جوش و خروش سے خیر مقدم کیا گیا۔ لیکن نوکر شاہی کے پٹے ہوئے مہرے جو اپنی انا کی سلوں کے نیچے دب کر اور آداب و رسوم اور قواعد و ضوابط کے سرخ فیتے میں بے دست و پا ہو کر لکیر کے فقیر بن چکے تھے، اس اعلان کو سن کر دم بخود رہ گئے۔ ان کے نزدیک تقسیم اعزازات کا تقدس پامال ہو گیا تھا اور ادیبوں کی ایک مشتبہ تنظیم پر سرکاری پروٹوکول کی عزت و حرمت بلا وجہ قربان کر دی گئی تھی۔ اس وقت تو وہ خون کا گھونٹ پی کر بھیگی بلی بنے بیٹھے رہے،
لیکن 1 سال کے اندر اندر انہوں نے کچھ ایسی ریشہ دوانیاں کی کہ آئندہ کے لیے ایسی ہر تقریب میں اعزازات کی فہرست پڑھ کر نام پکارنے کا استحقاق صدر کے سیکرٹری سے چھین کر کیبنٹ سیکرٹری کے سپرد کر دیا گیا۔ اس وقت سے آج تک یہی سسٹم رائج ہے۔ اگلی بار ہماری درخواست پر پھر صدر ایوب نے گلڈ کے ادبی انعامات اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنا قبول کر لیا۔ اس بار ہم نے اس مقصد کے لیے راول پنڈی کے ایوان صدر میں ایک سادہ سی تقریب منعقد کی۔ انعام جیتنے والوں میں ہفت کشور کے مصنف جعفر طاہر بھی شامل تھے۔ وہ پاکستان کی فوج میں بے کمیشن کے افسر تھے۔ جب وہ انعام لینے آئے تو فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کی پذیرائی کی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر جعفر طاہر سے ان کا حال احوال پوچھتے رہے۔ میں بھی نزدیک ہی کھڑا تھا۔ فیلڈ مارشل نے فخری انداز میں اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور مجھے مخاطب کر کے بولے، تم نے دیکھا فوج میں بھی کتنے پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں؟ جعفر طاہر نے دبی زبان سے کہا، جی ہاں حضور، نان کمیشن رینک تک ہی رہتے ہیں۔ اس طرح کی ایک تقریب اداس نسلیں پر عبداللہ حسین کو بھی انعام دیا گیا۔ چند روز بعد مجھے مغربی پاکستان کے گورنر نواب کالا باغ کا ٹیلی فون آیا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے، بھائی شہاب، یہ ہمارے محترم صدر صاحب کس کنجر خانے میں پڑ گئے ہیں؟ میری درخواست پر انہوں نے وضاحت فرمائی، میرا ہوم ڈپارٹمنٹ اور پولیس کا محکمہ بڑا سیخ پا ہو رہا ہے کہ ہمیں پوچھے بغیر جناب صدر مملکت کس چکر میں پڑ گئے ہیں۔ میری مزید درخواست پر انہوں نے مزید وضاحت کی، وہ جو اداس نسل نام کی لچر بکواس ہے، اسے فحاشی کے الزام میں ضبط کر کے مقدمہ دائر کرنے کی مکمل تیاری تھی۔ اب جناب صدر نے اپنے دست مبارک سے اسے انعام دے مارا ہے۔ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ بھائی شہاب، ہم لوگ بھی یہاں صدر صاحب کے خیر خواہ ہی بیٹھے ہیں۔ ایسے نازک معاملوں میں کبھی ہم سے بھی پوچھ لیا کریں۔ نواب کالا باغ اور بیوروکریسی کے کل پرزوں نے صدر ایوب خان کو بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حکومت کی سرپرستی کا فائدہ اٹھا کر گلڈ کے زیر سایہ بہت سی خطرناک اور ناپسندیدہ شخصیات کی پرورش ہو رہی ہے۔ ان میں فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، شہید اللہ قیصر، شوکت صدیقی، عبداللہ حسین وغیرہ کے نام سر فہرست تھے۔ اس کے برعکس صدر کے قریب میں ہی ایک ایسا تنہا فرد تھا جو انہیں یہ باور کرانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ گلڈ کے 1200 ممبروں میں ابو الاسر حفیظ جلندری، نسیم حجازی، الطاف حسین قریشی اور منشی عبد الرحمن جیسے فعال اراکین بھی شامل ہیں۔ لطیفہ کے طور پر میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے کچھ ممبر ایسے ہیں کہ جس اجلاس میں خواتین موجود ہوں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ کرسیاں نکال کر باہر برآمدے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ممبر ایسے بھی ہیں کہ اگر خواتین موجود نہ ہوں تو وہ اجلاس کے قریب تک نہیں آتے۔ تم خود کس گروپ میں شامل ہو؟ صدر نے ہنس کر پوچھا۔ اس کا دار و مدار خواتین پر ہے۔ میں نے بھی مذاقاً کہا، سج دھج ٹھیک ہو تو اجلاس میں شامل ہوتا ہوں، ورنہ شرفا کے پاس برآمدے میں آ بیٹھتا ہوں۔ جب تک میں صدر ایوب کے قرب و جوار میں موجود رہا، اس قسم کے علل تللوں سے گلڈ کے متعلق متوازن تاثرات قائم رکھنے کے لیے حسب توفیق کوشش کرتا رہا، لیکن جب مجھے ملک سے باہر بھیج دیا گیا تو یہ ادارہ براہ راست مخالفین کی زد میں آ گیا۔ ایوان صدر میں گلڈ کی تقریبات منقطع ہو گئیں اور جمیل الدین عالی جو ابتدائی برسوں میں اس انجمن کو مستحکم کرنے اور فعال بنانے کے روح رواں تھے، طرح طرح کی انتقامی کارروائیوں کی لپیٹ میں آ کر ایک دو بار اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ گلڈ کے متعلق غلط فہمیوں اور مخالفتوں کا یہ طوفان صرف سرکاری سطح تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس قسم کا انداز فکر قومی صحافت کے ایک ذی اثر، بارسوخ اور مقتدر حلقے میں بھی جاری و ساری تھا۔ میں اسے اپنی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ صحافت کے اس شعبے کو ہم اپنا نقطہ نظر باور کرانے میں ناکام رہے۔ ادب کی طرح میں صحافت کو بھی ایک شریف اور باوقار پیشہ سمجھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وقت کا دھارا ان تاثرات اور تعصبات کے خس و خشاک کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا جو ہم عصری تناؤ اور کھچاؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ ماحول بدل جاتا ہے اور اس ماحول میں کھینچا تانی کرنے والے لوگ بھی پردہ عدم میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صرف تاریخ کا آئینہ باقی رہ جائے گا جس میں کسی ملمہ سازی کے بغیر گلڈ کا وہی عکس نظر آئے گا جو واقعی اس کا اپنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میری یہی گزارش ہے کہ اگر سیاہ دلم داغ لالہ زار تو ہم، وگر کشادہ جہنم گل بہار تو ہم، ان چند در چند اندرونی الجھنوں اور مشکلات کے علاوہ
یوں ہی بیٹھے بٹھائے خواہ مخواہ ہمارے سروں پر بیرونی سطح کی ایک افتاد بھی نازل ہو گئی۔ گلڈ کے منشور میں درج تھا کہ یہ انجمن کسی صورت میں کسی غیر ملکی حکومت یا ادارے سے کوئی امداد قبول نہ کرے گی۔ یہ شرط ہم نے اس زمانے میں عائد کی تھی جب ہمارا ملک کا بال بال امریکی امداد کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ ہمارا عام سرکاری یا نیم سرکاری یا سراسر غیر سرکاری چلن یہی بن گیا تھا کہ کسی نئے منصوبے کا ڈول ڈالنے سے پہلے یہ لازمی تھا کہ امریکی یا دیگر بیرونی ذرائع سے مالی وسائل کی فراہمی کو کرا لی جائے۔ اس بندی بندھائی ڈگر سے اپنی آزادی اور خود مختاری کی تشہیر کے لیے ہم نے بیرونی وسائل سے گلڈ کی بے نیازی کا ڈھنڈورا کچھ اس طرح پیٹا کہ یہ نامانوس شور و شوق امریکن سفارتکاروں کے ذوق سماعت پر گراں گزرا۔ وہ اس بات کے خوگر ہو چکے تھے کہ عام طور پر پاکستانی ادارے وجود میں تو بعد میں آتے ہیں، لیکن ان کی امریکی امداد کا بندوبست پہلے کر لیا جاتا ہے۔ اب گلڈ کی اس مختارانہ لاف زنی کو سن کر انہیں یہی گمان گزرا کہ کنگال ملک کے کنگال ادیبوں نے مل جل کر ایک انجمن بنائی ہے۔ ملک کے بہت سے دوسرے اداروں کی طرح آج نہیں تو کل یہ گلڈ بھی ہمارے سامنے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا تو کچھ امریکنوں کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ ممکن ہے درپردہ یہ ادارہ روس سے اپنی قیمت وصول کر رہا ہو، کیونکہ ہماری بیوروکریسی اور قومی صحافت کے کچھ حلقے یہ تاثر دے ہی رہے تھے کہ گلڈ دراصل بائیں بازو کے سرخوں کی کمین گاہ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اس طرح امریکی سفارت خانے کی نظر میں بھی پاکستان رائٹرز گلڈ ایک تخریبی ادارہ تھا۔ دوسری طرف روسی سفارت خانے سے بھی ہمارا بالکل کوئی رابطہ نہ تھا، بلکہ ایک بار تو وہ میرے ساتھ بہت ناراض ہو گئے۔ بات یہ ہوئی کہ سوویت رائٹرز یونین نے مجھے پاکستان رائٹرز گلڈ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے اپنے ایک سالانہ اجلاس میں شریک ہونے کی دعوت دی اور ساتھ ہی ایک پیغام بھی مانگا۔ لیکن یونین کو جو پیغام میں نے بھیجا اس کا لب لباب یہ تھا: سوویت رائٹرز یونین کے حالیہ سالانہ اجلاس کا ایجنڈا بڑا وسیع اور دلچسپ ہے۔ فی زمانہ دنیا کے کئی حصوں میں آزادی اور خود مختاری کی جو تحریکیں چل رہی ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے، لیکن باقی ایسی ہی بہت سی اہم تحریکوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس تفریق کی وجہ میری سمجھ سے بعید ہے۔ مثال کے طور پر ریاست جموں و کشمیر کے تنازع پر غور فرمائیے۔ جہاں تک مجھے علم ہے آپ کی یونین نے اپنے پلیٹ فارم پر اس مسئلے کو کبھی پیش ہونے کا موقع نہیں دیا۔ غالباً نہ آپ کے سامنے کبھی یہ معاملہ ہی زیر غور آیا ہے کہ سوویت یونین جیسی عظیم سپر پاور جو دنیا کے کئی حصوں میں مظلوم اور محکوم قوموں کے حق، خود ارادیت اور آزادی کی زبردست علمبردار ہے، وہ سیکیورٹی کونسل میں کشمیری عوام کو یہ حق دینے کے خلاف بار بار اپنا ویٹو کیوں استعمال کرتی ہے؟ اگر میں آپ کے سالانہ اجلاس میں شامل ہوا تو مجھے امید ہے کہ مجھے آپ یہ سوالات اٹھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ یہ پیغام پا کر سوویت رائٹرز یونین نے میرے دعوت نامے کی بات ہی گول کر دی۔ کچھ عرصے بعد، یہ پیغام بھیجنے کے بعد، ایک سفارتی تقریب میں میری مڈ بھیڑ روسی سفیر سے ہو گئی۔ وہ بڑا جھنجھلایا ہوا اور سیخ پا نظر آتا تھا۔ اس نے نہایت کڑوے الفاظ میں مجھے مطلع کیا کہ سوویت رائٹرز یونین میں میرے پیغام کو نہایت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ کچھ ماہ بعد میں صدر ایوب کے ہمراہ نیپال کے دورے پر کھٹمنڈو گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ان دنوں چند روسی ادیبوں کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا۔ ایک سرکاری تقریب میں ان کے ساتھ میرا سامنا ہوا تو انہوں نے مجھے اپنے نرغہ میں لے لیا اور کوئی گھنٹہ بھر تک رائٹرز یونین کے نام میرے پیغام کی تکابوٹی کرتے رہے۔ ان کی تلخ و ترش گفتگو میں بار بار ٹیپ کا بند یہی آتا تھا کہ میں امریکنوں کے ہاتھ بکا ہوا پٹھو ہوں۔ میرا انداز فکر شادیانہ سامراجیت سے بری طرح آلودہ ہے اور میرا دماغ سوویت یونین کے خلاف امریکی جارحانہ پروپیگنڈے کے دھون میں پوری طرح دھلا ہوا ہے۔ اس بے سروپا الزام تراشی سے کسی قدر آزردہ ہو کر میں ایک طرف کو ہٹ کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ نیپال کی ہوائی فوج کے کمانڈر ان چیف کی بیوی لپک کر آئی اور ڈوگری زبان میں مجھے اس طرح الگ تھلگ گمسم بیٹھنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ یہ جموں کے مضافات کی ایک پڑھی لکھی طرحدار ڈوگرا خاتون تھی اور پرنس آف ویلز کالج جموں کے ناطے سے مجھے جانتی تھی۔ میں نے اسے روسی ادیبوں کی تلخ نوائی سے آگاہ کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی جیسے پہاڑی جھرنا پھوٹتا ہے۔ پھر ڈوگری زبان میں اس نے مجھے 2 بھینگوں کا قصہ سنایا جس سے سلیس اردو میں یہ نتیجہ اخذ ہوتا تھا کہ اگر امریکی بھینگا تمہیں روس کی گود میں بیٹھا دیکھتا ہے اور روسی بھینگوں کو تم امریکہ کی گود میں نظر آتے ہو تو یقین جانو کہ تم واقعی پاکستان میں ہو۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کے سیکرٹری جنرل کے طور پر مجھے 2 بار منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔
اس ابتدائی دور میں گلڈ کی تنظیم و تعمیر کا صحرا دراصل جمیل الدین علی کے سر ہے۔ اپنی نوابانہ کج کلاہی، شاعرانہ نازک مزاجی، جبلی زود رنجی، ذکی الحسی اور طبی لاابالی پن کے باوجود انہوں نے جنون کی حد تک دھن، لگن اور خلوص کے ساتھ گلڈ کے لیے انتھک کام کیا۔ طرح طرح کے نامساد حالات میں انہوں نے ہر قسم کی مخالفت اور مزاحمت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس معرکہ آرائی میں انہیں انواع و اقسام کے مصائب اور اذیتوں سے بھی گزرنا پڑا۔ ایک بار تو وہ اسی کشمکش میں کچھ عرصے کے لیے اپنی ملازمت تک سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن گلڈ کے لیے ان کے جذبہ خدمت میں کوئی کمی نہ آئی۔ میں نہایت ایمانداری سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ گلڈ کے ادارے سے عالی صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ رائٹرز گلڈ جب وجود میں آیا تو اس کے منشور کے مطابق ہمارے عزائم نہایت بلند تھے۔ میں اپنی بے توفیقی اور عدم صلاحیتی کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم انہیں پورا کرنے میں بڑی حد تک ناکام رہے۔ ان ناکامیوں میں سر فہرست گلڈ اشاعت گھر ہے۔ یہ قائم تو ہوا تھا اور غالباً 20-22 کتابیں شائع بھی ہوئی تھیں، لیکن اس سے آگے چل نہ سکا۔ ہم قلم کے نام سے گلڈ کا اپنا ادبی رسالہ بھی جاری ہوا تھا، لیکن تھوڑا عرصہ چل کر بند ہو گیا۔ اکیڈمی اور فرانس کے خطوط پر ہم نے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا منصوبہ بھی تیار کیا تھا، لیکن اس پر بھی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں اکیڈمی آف لیٹرز کے نام سے جو ادارہ قائم ہوا ہے، اس سے ہمارے مجوزہ منصوبے کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ موجودہ اکیڈمی آف لیٹرز بظاہر ایک رسمی سی محکمانہ کارروائی نظر آتی ہے، جو ایک ادنا ملحقہ ڈپارٹمنٹ یا بلدیاتی سطح پر ادبی میونسپل کمیٹی درجہ سوئم کی حیثیت رکھتی ہے۔ موجودہ صورت میں یہ ادارہ محض وقت اور وسائل کا ضیاع ہے۔ ادیبوں کے لیے گروپ انشورنس فراہم کرنا بھی گلڈ کے اہم مقاصد میں شامل تھا، تاکہ بیماری کی حالت میں علاج، معالجہ اور موت کی صورت میں لواحقین کے لیے مالی امداد کا خاطر خواہ بندوبست ہو سکے۔ پریمیم ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل کی کمی اور رعایت حاصل کرنے کے لیے انشورنس کمپنیوں کی عدم توجہی سے یہ مقصد بھی عملی جامہ نہ پہن سکا۔ ناکامیوں کی اس طویل فہرست کے مقابلے میں گلڈ کا کوئی ایسا عظیم کارنامہ نہیں جو ان کی تلافی کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ لے دے کہ ہمارا واحد اثاثہ عزت نفس کا وہ احساس تھا جو گلڈ کی تنظیم نے ادیبوں کی برادری کے لیے یقینی طور پر اجاگر کیا تھا۔ سونے چاندی کی دنیا میں اس اثاثے کی کوئی وقت نہیں، لیکن انسانیت کے ترازو میں اس کا وزن بھاری ہے۔ اس زمانے میں یہ چلن تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں کئی ادیبوں کی ذاتی آزادی ان پڑھ پولیس افسروں اور نیم خواندہ مجسٹریٹوں کے رحم و کرم پر منحصر ہوتی تھی۔ ایسے ادیب نہ کسی اخلاقی جرم میں ملوث ہوتے تھے، نہ کسی سیاسی بدعمالی کا ارتکاب کرتے تھے، لیکن پولیس کے فرضی روزنامچوں کی بنیاد پر وقتاً فوقتاً گرفتار کر کے جیل میں ٹھونس دیے جاتے تھے۔ نہ کبھی ان پر مقدمہ چلایا جاتا تھا، نہ کوئی فرد جرم عائد ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یوں ہی وہ طویل عرصہ تک قسم پرسی کی حالت میں بے یار و مددگار جیلوں میں بڑے سڑتے رہتے تھے۔ ہم نے گلڈ کے نام پر ایسے بے گناہ اور مطلوب اور مظلوم ادیبوں کی حمایت کا بیڑا اٹھایا، اور ان کوششوں کے نتیجے میں درجنوں محبوس ادیبوں کو رہائی نصیب ہوئی۔ گلڈ کے تصورات، مطالعاتی رپورٹوں اور قراردادوں کی بنیاد پر ہی کاپی رائٹ کا قانون جاری ہوا، نیشنل بک کونسل قائم ہوئی اور مرکزی اردو بورڈ بنا، جس کا مقصد اردو کو قومی نفاذ کی سطح پر لانا اور تمام تعلیمی اور درسی ادبیات اور کتابیات کو اردو میں منتقل کرنا تھا۔ آدم جی فاؤنڈیشن، داؤد فاؤنڈیشن اور نیشنل بینک آف پاکستان کے مہیا کردہ وسائل سے 5 ادبی انعامات قائم کیے گئے، جو غالباً اب تک جاری ہیں۔ کئی بار اس بات پر تنقید اور تنقیص اور تنازعات کے طوفان اٹھتے رہے کہ فلاں کتاب کو انعام کیوں ملا اور فلاں کتاب کیوں نظر انداز کر دی گئی۔ ادبی تخلیقات کے معیار کی جانچ پڑتال میں یہ کوئی انوکھا سانحہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایسے اختلافات کی گنجائش ہمیشہ موجود رہنے کا امکان ہے، قطع نظر اس کے کہ جج صاحبان گلڈ نے نامزد کیے ہوں یا کسی اور ادارے نے۔ جن دنوں گلڈ کا قیام ظہور میں آیا، اسی زمانے میں مارشل لا حکام نے ایک بینک میں قریباً 8 لاکھ روپے کی رقم ضبط کی تھی، جو چند سیاستدانوں نے انتخابات میں کام لانے کے لیے خفیہ کھاتوں میں جمع کی ہوئی تھی۔ میری تجویز پر صدر ایوب نے اس رقم سے صدر کا ویلفیئر فنڈ قائم کر دیا، جس کا مقصد غریب اور معذور افراد کی مالی مدد کرنا تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے اس ویلفیئر فنڈ میں 2 لاکھ روپے کی رقم اس مقصد کے لیے مختص کرا لی کہ اس سے بیماری کی حالت میں معذور ادیبوں، صحافیوں اور فنکاروں کی وقتی مدد اور وفات کی صورت میں
حاجت مند لاحقین کی اعانت کی جا سکے۔ ویلفیئر فنڈ کے اس حصے کو چلانے کے لیے جو کمیٹی بنی اس کا چیئرمین مجھے مقرر کیا گیا۔ میں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ اگر کسی ادیب کے حالات اور قوائف کی تصدیق کروانی ضروری سمجھی جاتی تھی تو یہ کارروائی گلڈ کے علاقائی دفتر کے ذریعے کروائی جاتی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ اس قسم کا امدادی فنڈ اب بھی قائم ہے اور اس میں رقم کی مقدار پہلے سے کئی گنا زیادہ تقسیم ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی شنید ہے کہ انکوائری کا کام انتظامیہ سے لیا جاتا ہے۔ کبھی پولیس والے تفتیش کرنے ادیبوں کے گھروں میں آ گھستے ہیں، کبھی مرحوم ادیب کے پسماندگان کو تھانے میں طلب کیا جاتا ہے۔ اگر یہ صورتحال صحیح ہے تو میرے نزدیک مناسب نہیں۔ ادیب کے حالات کی ٹوہ ادیب کے ذریعے ہی لگانی چاہیے، پولیس کانسٹیبل کے ذریعے نہیں۔ لاہور میں اسمبلی ہال کے پیچھے ایک وسیع احاطے میں جو گلڈ ہاؤس قائم ہے، پہلے یہ ایک ہوٹل تھا۔ یہ متروکہ جائیداد تھی اور بہت سے طاقتور اور ذی اثر لوگ اسے مستقل طور پر اپنے نام منتقل کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ گلڈ کے لیے اس قیمتی املاک کو حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ داستان طولانی ہے اور اسے بیان کرنے میں خواہ مخواہ کسی قدر خود ستائی کا پہلو نکلنے کا اندیشہ ہے۔ بس اسی قدر لکھنا کافی ہے کہ جمیل الدین علی کے ساتھ مل کر میں نے کسی قدر تگ و دو کے بعد یہ جگہ محکمہ بحالیات سے گلڈ کے نام منتقل کروا لی۔ اس کے بعد کئی سال تک اس الاٹمنٹ کے خلاف اپیلیں چلتی رہیں۔ اس مقدمہ بازی میں ریاض انور نے گلڈ کی طرف سے انتہائی محنت، مستقل مزاجی اور قابلیت سے عدالتوں میں پیروائی کی۔ آخری اپیل جیتنے کے بعد عمارت کا پورا قبضہ حاصل کرنا اور بہت سے ناجائز قابضین کو وہاں سے بے دخل کرنا ایک الگ مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو کامیابی کے ساتھ سلجھانے کے لیے اس وقت کے جنرل سیکرٹری محمد طفیل صاحب نے بڑی محنت اور لگن سے کام کیا۔ اب یہ بیش قیمت جائیداد بلا شرکت غیر گلڈ کے قبضے میں ہے۔ خدا کرے کہ صاحب جائیداد ہو کر بھی گلڈ اور زمین کے روایتی گڑھوں میں گرنے سے محفوظ رہے اور خود کفیل ہو کر ان وسائل کے ذریعے ادیبوں کی فلاح و بہبود کے عظیم الشان منصوبے پروان چڑھائے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آئین کے مطابق انتخابات ہوتے رہے اور گلڈ کی تنظیمی رگوں میں پابندی سے نیا خون شامل ہوتا رہا، اس کا وجود کسی نہ کسی حد تک فعال صورت میں قائم و دائم رہے گا۔ ادھر گلڈ قائم ہوا، ادھر بریگیڈیئر ایف آر خان کی رال اس ادارے پر بری طرح ٹپکنے لگی۔ یہ صاحب اس زمانے میں مارشل لاء کی حکومت کے روح رواں سمجھے جاتے تھے اور بذام خود صدر ایوب کے لیے وہی خدمات سر انجام دینے کے لیے بے چین تھے جو ڈاکٹر گوئبلز نے ہٹلر کے لیے انجام دی تھی۔ عہدے کے لحاظ سے وہ وزارت اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری تھے، لیکن اثر و رسوخ کے اعتبار سے وہ صدر ایوب کو چھوڑ کر باقی سب وزیروں، گورنروں اور اعلیٰ حکام پر دھونس جما کر انہیں اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کرنا اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو برملا فوجی حکومت کا دماغ سمجھتے تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اعلان بھی فرماتے رہتے تھے۔ دماغ تو خیر ان کا اتنا ہی بڑا تھا جتنا ایک عام انسان کا ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک خاص ملکہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کے دماغ کو ریت کر ان کے خیالات کو اپنے استعمال میں لانے کے بادشاہ تھے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا چارج لیتے ہی انہوں نے بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن کے نام سے ایک نیا ادارہ قائم کر لیا تھا، جس کا مقصد قوم کی سوچ کو حکومت کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تھا۔ جب گلڈ قائم ہوا تو بریگیڈیئر ایف آر خان سچ مچ یہی سمجھے کہ میں نے نہایت چلاکی سے ان کے نہلے پر اپنا دہلا مار دکھایا ہے اور گلڈ کے پردے میں ایک ایسا دھوبی گھاٹ بنا ڈالا ہے جہاں پاکستان بھر کے سارے چھوٹے بڑے ادیب حکومت کی تال پر چھو کر کے قوم کے اجتماعی دماغ کو حسب فرمائش اور حسب خواہش سرکاری صابن سے دھونے کا فریضہ سر انجام دیا کریں گے۔ میرے اس کارنامے پر انہوں نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور اس ادارے کو اپنے طور پر کام میں لانے کے لیے انہوں نے پہلے تو ترغیب و تحریض کے روح پہلی اور سنہری باغ دکھانے کی کوشش کی۔ جب یہ مؤثر ثابت نہ ہوئے تو انہوں نے اپنے معمول کے مطابق زور آزمائی کا طریقہ کار اختیار کیا اور مختلف طور طریقوں سے میرا بازو توڑنے مروڑنے کا عمل شروع کیا، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں محسوس ہوا کہ میرا بازو بھی ربڑ کا بنا ہوا ہے جو نہ چٹکتا ہے اور نہ کھٹکتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد بریگیڈیئر ایف آر خان نے اپنا رویہ بدل لیا اور اس نے اب اسی بات پر قناعت کر لی کہ وہ ہمارے گلڈ کے دفاتر سے ممبروں کی فہرست حاصل کرتا رہتا تھا اور بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن کے نمائندے ایسے ادیبوں کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے جو معاوضہ لے کر حکومت کی مرضی کے مطابق کچھ مضامین یا پمفلٹ اردو، بنگالی، انگریزی اور دوسری علاقائی زبانوں میں لکھنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔
صدر ایوب کے آئین اور بنیادی جمہوری نظام کی تشہیر میں ان عناصر نے بریگیڈیئر افخر خان سے معاوضہ لے کر خاصا کام کیا۔ یہ عناصر نہ گلڈ نے پیدا کیے تھے، نہ گلڈ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ادیبوں کی برادری میں ایسا بقاؤ مال ہر دور میں موجود رہا ہے اور رہے گا۔ گلڈ کی رکنیت ان کے لیے نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ اعانت۔ اب گلڈ کی عمر 24 سال سے اوپر ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ادارہ میرے لیے باعث تمغہ اور بعض کے نزدیک باعث تہمت ہے، لیکن میں اپنے آپ کو نہ تمغے کا مستحق سمجھتا ہوں نہ تہمت کا۔ مجھے صرف اس بات پر فخر ہے کہ گلڈ کے قیام میں مجھے کچھ حصہ لینے کا موقع نصیب ہوا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔